किस नंबर 20। वो राहदारी में थी, आईसीयू के सामने ही खड़ी थी, मोबाइल हाथ में था। 3 घंटे हो चुके थे फारिस को हॉस्पिटल से गए हुए और अभी तक वो वापस नहीं आया था। अभी तक उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। मोबाइल बंद था, कोई पैगाम, हैरियत की कोई खबर, उससे कुछ भी मौसूल नहीं हो रहा था। जन्नत के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। फिक्र, खौफ और अंदेशों में घिरा दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थीं। उसकी परेशानी बढ़ने लगी थी। वो इस हालत, इस सिचुएशन में आखिर जा कहाँ सकता है। राहदारी से निकलकर उससे लिफ्ट का रुख किया था। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही वो बाहर चली गई थी। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी, हाथ कपकपा रहे थे, हल्क खुश्क हो रहा था। मतलाशी निगाहें यहाँ वहाँ भटक रही थीं, मगर उसे फारिस कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तुम कहाँ हो फारिस? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। उसका रुख पार्किंग एरिया की तरफ था। उजलत में कदम उठाते अब वो उसकी गाड़ी को ढूंढ रही थी। अगर तुम चाहती हो हमारे दरमियान सब ठीक रहे तो आइंदा इस मामले में नहीं पड़ोगी तुम। वो मंजर, वो आवाज, वो कैफियत एक बार फिर हावी हुई थी। तुम्हें मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं है। मैं तुम्हें किस बात से रोक रहा हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नत बीवी मुद्दत परेशानी के आलम में उसके पीछे लपकी थी। उससे मुंतशिर ज़हन के साथ हर तरफ देखा। थकावट से जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। गम और पछतावों में रूह अलग तड़प रही थी। उससे गलती क्यों कर सरसंद हुई? उसने इतने बड़े इम्तिहान में क्यों डाल दिया उन्हें? एहसास क्यों ना किया? ज़हन के पर्दों में गुजरे वक्तों के कई मनाजिर फिर से उभरने लगे। वो नफ़रतें जो बहनों ने दिखाई, वो रवैया जो ख़ानदान ने अपनाया, वो सज़ाएं जो उसके लिए चुन ली गईं। एक बार फिर कोई हिसाब शुरू होने वाला था। उसकी गलतियों का खमियाजा अब कोई और भुगतने वाला था। उसके कदमों की हरकत एक लम्हे के लिए थम सी गई थी कि भटकती हुई निगाहें जिस गाड़ी पर ठहरी थीं वो फारिस की ही थी। वो ड्राइविंग सीट पर था। उजलत में कदम उठाते उससे फारिस की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया था। अगले ही पल उसका वजूद साकित हुआ था। वो अकेला नहीं था। उसके दाहिने बाजू में रैयान शराजी था, नींद से बेदार, आंखें खोले, उसके सीने पर सर रखे हुए, शर्ट को पकड़े हुए, सजा हुआ सा। वो सदमे से मुंजमद खड़ी रह गई। आंखों पर यकीन नहीं आया था। फारिस मुश्किल सांस से था, अपनी जगह हनूस बैठा हुआ था। वो उसके चेहरे को सफ़ेद पर्दा देख सकती थी। उसने किस कदर कोशिश से हाथ बढ़ाकर रैयान को लेना चाहा, मगर रैयान ने एकदम से रोते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। सीने में मुंह दिए रोने लगा। जन्नत ने उसे फारिस से ले लिया, जिसे मद्दत ने संभाल लिया। फारिस! दरवाजे पे हाथ रखे वो तर होते चेहरे के साथ फारिस की तरफ झुकी थी। उससे आहिस्तगी से जन्नत की तरफ देखा। उसकी सुर्ख पड़ती आंखों में जन्नत कमाल को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। जो हिम्मत थी मुखातिब होने की, वो ख़त्म होने लगी। जो हौसला था बात करने का, मिटने लगा। जिस तरह वो उसे देख रहा था, उसे लगा वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। क्या मम्मी? उसके लब हिले। वो बामुश्किल लफ्ज़ अदा करता, टूटता बिखरता नजर आ रहा था। नहीं, नहीं फारिस! उससे बेहतियार उसके ठंडे पड़ते कपकपाते हाथ थाम लिए। वो रो रही थी तो वो समझा कुछ हो गया है। उसने अपनी माँ को खो दिया है। वो ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आंखों में दर्द लिए वो गहरी सांस लेता अपनी हथेलियों में सर गिरा गया। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। आई एम रियली सॉरी ये सब हो गया। उसने बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो वो बामुश्किल कदम घसीटता आगे बढ़ा। रैयान को उठाए मुद्दत उनके पीछे थी। वो फारिस को देख रही थी। कितनी मोहब्बत थी उसे जमीला दाऊद से कि सिर्फ जुदाई के तसव्वुर से ही वो उसे मरता हुआ नजर आ रहा था। कितने बरस बीत गए, कितना बड़ा हो गया वो, मगर जहाँ जमीला दाऊद थी वहाँ वो छोटा सा फारिस ही था जिसे अपनी पूरी दुनिया तारीक होती हुई नजर आती थी। राहदारी से लिफ्ट और फिर कॉरिडोर में कदम उठाता आईसीयू में चला गया, यूं जैसे आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहता हो। जमीला दाऊद की सांसें चल रही हैं, जिंदगी से उनका ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ है। वो उनका हाथ थामे उन पर झुका हुआ था। वो आंसुओं से तर आंखों से उन्हें करीब से देख रहा था। मम्मी? उनकी आंखें बंद थीं, उनके लब साकित थे,
وہ اس کی پکار پر فوری جواب دیتی تھیں، اب نہیں دے رہی تھیں۔ ان کا ہاتھ اس کی گرفت میں بے جان معلوم ہو رہا تھا، دھڑکنوں کی نشاندہی کرتی لکیروں میں اسے زندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے تو اسے باہر جانا پڑا۔ بند دروازے کے سامنے وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑا رہا، منتظر تھا، غموں سے چور، زخموں سے نڈھال۔ جنت اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، بہت نرمی سے بازو پکڑ کر اسے بینچ پر بٹھایا، پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑائی، بامشکل چند گھونٹ لیے۔ اب وہ گہری سانسیں لیتا، خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو ایک دلدل جیسی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اندر سے ریزہ ریزہ ہوتے جنت کمال نے اوپر سے مضبوطی دکھائی، وہ مضبوطی جو اس نے اپنے سجدوں اور دعاؤں سے لی تھی۔ وہ بیٹھا رہا، یوں جیسے کوئی آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو۔ اس کے اندر سب کچھ ایک دم سے تھما ہوا تھا، نہ شور، نہ آوازیں، نہ چیخ، نہ پکار۔ وہ اس کی آنکھوں میں خزاں کا سمندر دیکھ سکتی تھی، اس کے چہرے سے کرب کی تحریر کھوج سکتی تھی۔ اس سے فارس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس سے ہاتھ نہیں جھٹکا، غصہ نہیں دکھایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ رہی تھی، وہ دہرا رہی تھی۔ آنٹی بہت بہادر ہیں، وہ اپنی بیماری سے لڑنا جانتی ہیں، وہ جلد اٹھ جائیں گی۔ وہ چپ رہا، سر جھکا ہوا تھا۔ جنت کی گرفت اس کے داہنے ہاتھ پر مضبوط ہونے لگی، اسے رونا آ رہا تھا مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ فارس، لرزتی آواز میں پکارا، کچھ تو کہے وہ۔ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، جیسے کچھ بولنے سننے کی ہر صلاحیت ختم ہو چکی ہو۔ ان کے حواس بیدار ہو رہے تھے، سفید دھند میں روشنی کا مبہم سا تصور تھا، آوازیں تھیں اور مدھم سا شور تھا، شیرازی مینشن کا باغ، گھوڑے، طویل راہداریوں میں بھاگتے دوڑتے حماد کا تصور، اس کی ہنسی، مسکراہٹ اور پھر بھاگ کر ان سے لپٹنے کا وہ منظر بند آنکھوں پر ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھیں، اسے سن رہی تھیں، وہ ایک مکمل فیملی، ایک مکمل زندگی کو ماضی کے پردوں پر ایک بار پھر ابھرتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ وہ حماد، وہ ایک دم سے چھوٹا سا بچہ ہو گیا، وہ بیبی کوٹ میں تھا، وہ اسے اٹھا رہی تھیں۔ وہ دروازے میں ہارون شیرازی کو کھڑا ہوا دیکھ سکتی تھیں، سورج کی سرکار روشنیوں میں وہ منظر، وہ زندگی، وہ سکون بھرے لمحات انہیں وہیں کہیں مولک کر گئے۔ وہ بس وہیں کہیں ٹھہر جانا چاہتی تھیں، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی زندگی میں۔ وہ اس مکمل تصویر کا ہی ایک حصہ ہو جانا چاہتی تھیں۔ ممی! گرد و نواح میں وہ آواز بہت آہستگی سے گونجی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پینٹنگ برش تھا، وہ سفید کینوس پر مہارت سے سمندر کی ٹھاٹھے مارتی لہروں کا منظر بنا رہی تھیں۔ منظر بدل گیا تھا، اب وہ کچن میں تھیں، وہ حماد کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھیں۔ ممی پلیز! وہ کشادہ سے کمرے میں کارپٹ پر بکھرے کھلونوں کو باسکٹ میں ڈال رہی تھیں۔ حماد ان کے آس پاس ہنستے ہوئے بھاگتا پھر رہا تھا، وہ ان کی گردن میں بازو ڈالے جھول گیا تھا۔ ہارون کافی مگ تھامے کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کی نرم مسکراہٹ زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ ایک غلطی تھی، ہارون کہہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آرزو سے شادی، وہ ایک غلطی تھی۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے معدوم ہو گئی، خوشیوں کے رنگ کہیں کہیں سے پھیکے اور ماند پڑنے لگے، روشنیاں مدھم ہونے لگیں، ننھے حماد کی کلکاریاں ختم ہو گئیں۔ کون آرزو؟ کیسی شادی؟ ان کے لب ہلے۔ آنکھیں کھولے ممی! انہیں اپنا ہاتھ مضبوط گرفت میں محسوس ہوا، ان کے ہاتھ کی پشت پر آنسوں کے قطرے ابھرنے لگے، اور پھر منظر بدل گیا، وہی تصویر، وہی زندگی، وہی خواب اور چاہت، وہ ایک دائرہ تھا، بار بار گھوم رہا تھا، وہ اس کے وسط میں کھڑی زندگی کے حسین ترین لمحات کو جی رہی تھیں، وہ اس دائرے سے اب کبھی نکلنا نہیں چاہتی تھیں۔ ممی! منظر بس ایک لمحے کے لیے بدلا، دیواروں میں دراڑ سی نظر آئی، وہ آواز جو بہت ہلکی تھی وہ ایک دم سے بلند ہوئی۔ آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ حماد کو سینے سے لگائے وہیں ٹہل رہی تھیں، رک گئیں، گردن موڑ کر ارد کھلے دروازے کو دیکھنے لگیں۔
चले? आउटिंग का प्रोग्राम था। हारून पूछ रहा था। उन्होंने सर हिलाया। वहाँ कोई था। उन्होंने हमाद को बेबी कॉट में सुला दिया। आहिस्ते से कदम उठाती दरवाजे तक आई, फिर राहदारी में, और अब वो दीवार के साथ लगी बंद अलमारी के सामने खड़ी थी। जमीला। हारून उनके पीछे आए मगर दिखाई न दिए। हमाद की आवाज़ भी कहीं गुम हो गई। खौफ और हरास से भरी हुई हेजल आंखें, दर्द चेहरा, बिखरे हुए बाल और अपने आप में सिमटा हुआ वो बच्चा। वो गिरने के ऐसे अंदाज में नीचे बैठ गई। शराजी मेंशन अंधेरे में डूबता जा रहा था। वो एकदम से वहां अकेली रह गई। फारिस! आवाज देते हुए उठी। फारिस! उसकी तलाश में वो यहाँ वहाँ बेताबी से कदम उठाने लगी थी। उन्होंने हर एक मंजर को आईने की सतह पर उभरते, टूटते और बिखरते हुए देखा। वो धीमी धीमी सिसकियां थीं जो समाज से टकराई थीं, और अगले ही पल उनकी आंख खुल गई थी। उन्होंने एकदम से सांस खींचते हुए दाहिने हाथ को जंबिश दी थी। मॉनिटर की पीप, डॉक्टर्स, नर्सिस की आवाज़, उनका वजूद भारी हो रहा था। उनकी आंखें दुख रही थीं, लब कपकपा रहे थे। वो आवाज़ देने से मुकम्मल कासिर थीं। जो मंजर रोशनियों के सदमे था वो आहिस्तगी से तारीक होने लगा। उनके आस पास अंधेरे छाने लगे, शोर खत्म होने लगा। वो सुकून की वादियों में उतर रही थीं। दाहिना हाथ अभी भी किसी की गिरफ्त में था। मम्मी। वो उनका हाथ पकड़े झुका हुआ था। दूसरे ही पल वो होशो हर्ष से बेगाना हो गई। फिर उन्हें जाने कितनी देर बाद होश आया। वो उनका हाथ पकड़े झुका हुआ था, कुछ कह भी रहा था। आंख खुली तो उन्होंने लबों को जंबिश दी। उंगलियां मुतहरिक हुईं। नीम तारीकी में फारिस की मौजूदगी का एहसास हुआ। गर्दन मोड़े उसे देखे गई। उनके बराबर में ही कुर्सी पर बैठे वो वहीं सो गया था। उनका दाहिना हाथ पेट पर धरा था। आहिस्तगी से हरकत देते उसके बालों में हाथ फेरा। नींद से कुछ चौंका बेदार होते उससे सर उठाया और फिर उतनी ही सरायत से कुर्सी छोड़कर उठ गया। मम्मी। उसके बाल बिखरे हुए थे, शेव भरी हुई थी, शर्ट के कॉलर दुरुस्त नहीं थे। रत जगह की गवाही देती आंखों में बहुत सा दर्द ठहरा था। वो उसे देखती रहीं, कुछ कहने की सक्कत ना थी, बस उस पर गिरफ्त बढ़ाए रहीं। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया था। वो उनके सवालात का जवाब सर की जंबिश से दे रही थी। उन्होंने अपने बाएं और फिर दाहिने हाथ की उंगलियों को भी हरकत देने की कोशिश की थी। उनका बेड सिटिंग पोजीशन में एडजस्ट हो चुका था। नर्स स्ट्रिप बदल रही थी। फारिस कदे फासले पर ही खड़ा था। फिर वक्फे वक्फे से जितनी बार वो नींद से बेदार हुई, उन्होंने उसे ही देखा। वो वहाँ था, उनके बेहद करीब, उनकी खुलती बंद होती आंखों को बहुत तड़प और इंतजार से देखता हुआ, बहुत से पछतावों और हसीतों में घिरा हुआ। मोबाइल फोन कान से लगाए अदीना अपनी जगह सदमे से गूंग हुई थी। क्या कह रहे हैं आप? रयान का चचा उसे ले गया है। वो सोफे से उठ खड़ी हुई थी, आंखों में बेयकीनी का तासुर लिए एकदम से मुश्ताल हुई थी। आपने क्यों ले जाने दिया है उसे? मैं कहकर गई थी रैयान को मैं ले जाऊंगी। बस कर दो अदीना। तारिक साहब, जो इस मुमकिन सूरत हाल से पहले ही घबराए हुए थे, झुंझलाकर बोले, बच्चे का चचा है, हम कैसे मना कर सकते थे? लेकिन मैंने आपसे कहा था। तारिक साहब ने सब करके अपनी पेशानी मसली। तो क्या हम उसे मना कर देते? किस हक से मना करते? कि उसकी माँ की इजाजत नहीं है? तुम तो उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। उससे गुस्से से कॉल ही काट दी। उसे यकीन नहीं आ रहा था फारिस शराजी उसके बेटे को ले गया था। ये सदमा था, और यही सदमा उसके हवास पर भारी हो रहा था। गहरी सांस लेती वो अभी भी बेयकीनी की सी कैफियत में थी। जन्नत का वहां आना और फिर फारिस का उस बच्चे को उस घर से खुद ले जाना। उसका सर नफे में हिला। ऐसा कैसे मुमकिन है? आंखों में गुस्सा उतर आया, लब सख्ती से भींच गए थे। वक्त जैसे पलट रहा था। फारिस फाशजान के साथ गुजारी गई जिंदगी, हमार से निकाह, सब आंखों में आ रहा था। जिस रात हमार उसे तलाक देकर गया था, उसी रात उससे अबॉर्शन का फैसला कर लिया था। मगर अगले दिन शाह सुर्खियों में नजर आती उसकी हादसाती मौत की खबर उसका इरादा बदल गई थी। अपने हसारे में उसे बहुत बड़ा फायदा दिखाई देने लगा था।
وہ حماد کی ہی اولاد کا استعمال کر کے اس خاندان سے چھٹ سکتی تھی۔ وہ اس بچے کے ذریعے پوری جائیداد پر قابض بھی ہو سکتی تھی۔ لمحوں میں اس سے پلاننگ کر کے تمام حساب کر لیے۔ وہ اس خاندان کی جاہ و حشمت اور امارت سے واقف تھی۔ بیٹے اور پوتے کا غم لیے اعظم شیرازی اپنی نسل کے بقا کے لیے اسے رد نہیں کریں گے۔ وہ جو طلاق کے غم اور صدمے میں تھی ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی، کندھوں سے ہر بوجھ سرک گیا۔ اپنے فلیٹ میں خوشی سے گھومتی رہی، جھومتی رہی، سوچتی رہی سب اس کا ہوگا، اس کی اولاد کا ہوگا۔ انتظار ایک ہفتے تک تھا، اس نے کر لیا۔ اتوار کی شب اس کا اسلام آباد جانے کا ارادہ تھا۔ وہ جمیلہ داؤد اور اعظم شیرازی سے ملنا چاہتی تھی۔ نکاح، طلاق کے کاغذات اور پریگنینسی رپورٹ، اس سے سب کاغذات اٹھا لیے۔ کیا کہنا ہے سوچ لیا، کس طرح سے بات کرنی ہے طے کر لیا۔ مگر اس رات اچانک بریک ہونے والی خبر نے اس کے حواسوں پر بجلی گرا دی تھی۔ حماد شیرازی اکلوتا نہیں تھا، ہارون شیرازی کا دوسرا بیٹا منظر عام پر آ چکا تھا۔ وہ صدمے سے گنگ اور ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ فارس واجدان کی تصویر تھی جو دکھائی جا رہی تھی۔ وہ فارس واجدان ہی کا ذکر تھا جو ہر جگہ ہو رہا تھا۔ اپنے باپ اور بھائی کا قاتل، شیرازی خاندان کی اولاد۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا، چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا ایسا کچھ ہو جائے گا۔ جسے سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ چکی تھی اس کا تعلق اسی خاندان سے نکل آئے گا۔ اس سے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا، توجہ خبروں پر لگا کر بیٹھ گئی۔ فارس واجدان پر قتل کا الزام لگایا جا رہا تھا، اسے اپنے باپ اور بھائی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ دانتوں سے ناخن کاٹتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے، بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہلتے، وہ پوری کہانی کو جیسے اب سمجھ پا رہی تھی۔ حماد نے اسے ایسے ہی نہیں اپروچ کیا تھا، وہ فارس کی حقیقت سے واقف تھا، اس کے علم میں سب کچھ تھا۔ اس کی خوبصورتی نہیں تھی جو حماد کو اس کی طرف لائی تھی، وہ بھائی سے مخاصمت تھی جس نے اسے مہرا بنا دیا تھا۔ وہ انتقام کے اس کھیل میں بس صرف استعمال ہی ہوئی تھی اور یہ ادراک اسے انگاروں پر لا رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی، منصوبہ اس کا تھا۔ حماد شیرازی نے اسے طلاق کے لیے فورس نہیں کیا تھا، ابارشن کا فیصلہ اس کا بھی تھا۔ فارس واجدان کے مقابلے میں حماد شیرازی اپنے خاندانی سٹیٹس کی وجہ سے اسے بہتر لگا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے ہر حد سے گزر رہا تھا۔ اتنے امیر نوجوان کی ایسی دیوانگی کے بعد وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ وہ ہر صورت فارس واجدان سے جان چھڑا کر حماد شیرازی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس سے اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنی تھی۔ وہ اولاد کی کسی زنجیر میں نہیں جکڑنا چاہتی تھی۔ وہ فارس واجدان کے ساتھ مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، ابارشن کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ رکاوٹ صرف اولاد ہی تھی، وہ اولاد جسے وہ اب نہیں چاہتی تھی۔ اس رات پڑنے والا وہ تھپڑ بس آخری خط ثابت ہوا تھا۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کرتی تھی، ثانیوں میں سٹیپ اٹھاتی تھی۔ اس نے ابارشن کروا کر اپنے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے تھے۔ اس نے ہر وہ رکاوٹ مٹا دی تھی جو اس کے اور حماد کے راستے میں آ سکتی تھی۔ رکاوٹ ختم، شادی بھی ہو گئی۔ محض 6 ماہ تک اس کے ساتھ رہنے کے بعد حماد شیرازی نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس کی پلاننگ میں اس کا وجود بس یہیں تک تھا۔ حسن کا جادو بس جادو ہی تھا، ذرا دیر تک اثر دکھا کر ختم ہو جانے والا۔ حماد شیرازی مر چکا تھا، مگر جو مار وہ اسے دے کر گیا تھا وہ اس سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کو آپ کے جیسا انسان مل جائے؟ یادوں کو جھٹک کر اب وہ لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ فارس واجدان پر اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا الزام تھا۔ نچلا لب کاٹتے، ذہن میں ابھرتے بے تحاشا خیالات کی زد میں اب وہ چاہنے لگی تھی یہ الزام سچ ثابت ہو جائے، فارس واجدان کو سزا ہو، وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے اور تمام جائیداد اس کی اولاد کے حصے میں آ جائے۔ مگر جیسا وہ چاہ رہی تھی ویسا نہیں ہوا تھا۔ پہلے اس کی ذات پر لگا ناجائز اولاد کا شبہ دور ہوا تھا کہ آرزو جہانگیر اور ہارون شیرازی کا نکاح نامہ پبلک کر دیا گیا تھا، اور اس کے چند ہی دنوں بعد اعظم شیرازی نے اپنی تمام جائیداد فارس واجدان کے نام کر دی تھی۔
اسے شدید غصے میں لیپ ٹاپ فرش پر دے مارا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ جو سوچ رکھا تھا وہ اب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ذہن میں طرح طرح کا خیال آ رہے تھے۔ غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے اندر غصے اور آگ کی وجہ پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب آ رہی تھی۔ فارس واجدان کو چھوڑنے پر اب وہ بے طرح سے پچھتا رہی تھی۔ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرتی تو آج بھی اس کی بیوی ہوتی۔ حماد کے چکروں میں نہ پھنستی تو آج سب کچھ اس کا ہی ہوتا۔ وقت پلٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتی تھی، مگر اپنے مستقبل کے لیے اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ پہلی فرصت میں اسلام آباد روانہ ہوئی تھی۔ ہاتھ میں نکاح کا پیپر تھا، طلاق کے کاغذات، پریگنینسی رپورٹ۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، مگر اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بار بار مختلف فون نمبرز ٹرائی کرتی رہی، پیغام بھیجواتی رہی، کسی طرح جمیلہ داؤد یا کسی سے اس کا رابطہ ہو سکے، پر اس کے مقابلے میں بھی فارس واجدان ہی تھا۔ اس کے تمام تر ارادوں کو خاک میں ملا تھا۔ اس کے لیے شرازی خاندان کا ہر دروازہ بند کرتا ہوا۔ اب ضروری ہو گیا تھا وہ اس کے شعبات دور کر دے۔ اپنی محبت کے جال میں جس طرح پہلے پھنسا چکی تھی ویسے ہی دوبارہ پھنسا لے۔ وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، 1.5 سال کا ساتھ ہے۔ وہ ساری غلطیوں کا ملبہ حماد کے سر ڈال دے گی، معافی مانگ لے گی۔ اسے دولت پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف فارس کا ساتھ چاہیے۔ اس سے فون کالز کی، میسیجز بھیجے، اس کے آفس میں گئی، اس سے ہر جگہ پر اس کا راستہ روکا، ہر جگہ آنسو بہائے، وضاحت دینا چاہی، پر اس کے ہاتھ سوائے نفرت اور دھتکار کے کچھ نہ آیا۔ اس سے اپنے ہزارے کا احساس جیسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ کچھ بھی اس کے حساب سے نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ہر تدبیر الٹی جا رہی تھی۔ صرف جمیلہ داؤد سے ملاقات ہی اس کی جگہ شرازی ہوش میں بنا سکتی تھی۔ ایک بار وہ شرازی ہاؤس میں داخل ہو جائے، فارس تک رسائی خود ہی حاصل ہو جائے گی۔ جمیلہ داؤد اپنے بیٹے کی اولاد کو کسی طور پر بھی کھونا نہیں چاہیں گی۔ وہ اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے ان کا پیچ اپ بھی کروا سکتی ہیں۔ وہ رابطے کی کوشش میں لگ گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ کامیاب ہو گئی۔ فون پر انہیں سب بتا دیا، اپنی رپورٹس بھی ارسال کر دیں۔ اس کے حالات تنگ ہیں، اس کے خاندان کے لوگ قبولنے کو تیار نہیں۔ اس سے روتے ہوئے دکھ اور پچھتاووں کی زد میں اپنے لہجے کو حتی لامکان غمگین کر کے بات کی۔ انہوں نے کال کاٹ دی، کچھ نہ کہا۔ وہ منتظر رہی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے اسے گھر بلا لیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پہلی فرصت میں ہی شرازی ہاؤس پہنچ گئی۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے جس پہلے انسان پر اس کی نظر پڑی وہ فارس ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہوا تھا۔ اس کی اولاد کی جان لینے والی اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب غم سے نڈھال اور کرب میں ڈوبی پچھتاووں کی زد میں نظر آ رہی تھی۔ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ فارس پلیز میری بات سنو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حماد نے تمہارے خلاف بہت بھڑکایا۔ میں بھٹک گئی۔ میں آج بھی تم سے محبت۔ شدید غصے کے عالم میں فارس سے انتہائی نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ سامنے تھی تو اس کا گلا گھونٹ دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے ایک ایک جرم کا حساب لے لینا چاہتا تھا، مگر سب سے پیچھے ہٹتے اسے آغا علی کو اسے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور تبھی جمیلہ داؤد آ گئی تھیں۔ انہوں نے فارس کو روک دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ممی؟ آنکھوں میں وحشت لیے وہ بے یقین سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ماں بننے والی ہے۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیٹے کے غم سے نڈھال وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ وہ حماد کی اولاد کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ دینہ زبیر کو اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار تھیں۔ آپ اسے جانتی بھی ہیں ممی؟ اس کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ غور سے دیکھے کون ہے یہ؟ فارس، وہ سسک پڑی۔ ممی یہ عورت ایک بربادی ہے۔ وہ ہتھیلیوں پر سر گراتی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ رو رہی تھیں، ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی یاد آ رہی تھی۔ فارس، حماد نے مجھے اس سے بھڑکایا۔ ایک لفظ نہیں۔ اب کے بہت ضبط اور تحمل سے اپنے غصے کی آگ میں جھلستے ہوئے
وہ اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ قریب پہنچ کر سنسناتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں کا قہر بھرا تاثر اس لمحے ادینہ زبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ فارس اب وہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ فارس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہاں اس لیے نہیں آئی۔ تمہاری قیمت بہت آسانی سے لگ جاتی ہے، بتاؤ اب کتنے میں بکنا چاہتی ہو؟ وہ کراہت لہجے میں پوچھا جانے والا سوال ادینہ زبیر کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ کی طرح لگا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ذلت کی توقع تھی، مگر وہ اسے اپنی نظروں میں اتنا گرا دے گا اس کی توقع نہیں تھی۔ حد میں رہو۔ بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ حد میں تم رہو۔ درشتی سے بات کاٹ کر اس سے انگشت شہادت لہرائی۔ دوبارہ اس گھر میں آئی تو میں بھول جاؤں گا تم ایک عورت ہو، پھر میں تم سے تمہارے حساب سے نپٹوں گا۔ اس کی کراہت آواز، سخت لہجہ اور انداز۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے سدا دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت پچھتاؤ گے تم۔ آنکھوں میں آنسو لیے سخت لہجے میں کہہ کر وہ تن فن کرتی گھر سے نکل گئی تھی۔ بے عزتی کا غصہ ایک طرف، اپنی پلاننگ ناکام ہونے کا دکھ زیادہ تھا۔ جو کچھ سوچ رکھا تھا کسی طور ممکن نہ تھا۔ فارس واجدان اس کے ہر راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ اس بچے کے ہوتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتی تھی، تاہم اس سے بھی انتقام کا فیصلہ کر لیا، ضد باندھ لی۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ابارشن کا ارادہ ایک بار پھر کر کے ترک کر دیا۔ بچے کو دنیا میں لا کر فارس کی زندگی جہنم بنائی جا سکتی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ ایسے ہی کر سکتی تھی، اپنی تحصیل کا بدلہ ایسے ہی لے سکتی تھی۔ وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ اس سے اپنے حماد کے تعلق کو پبلک کرنا شروع کر دیا۔ وہ علی کلاس کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، دوستیاں بنانے لگی، خبریں پھیلانے لگی۔ وہ شرازی انٹرپرائزز کے CEO فارس واجدان کی پہلی بیوی ہے۔ اس سے طلاق لے لی۔ وہ تشدد کرتا تھا، تبھی اسے چھوڑنا پڑا۔ حماد شرازی نے اس کی جان بچائی۔ حماد شرازی نے ہی اسے سہارا دیا۔ وہ اس کا امیر جتنا خراب کر سکتی تھی اس سے کیا، جتنی افواہیں پھیلا سکتی تھی اس سے پھیلائیں، جتنی باتیں وہ اس کے کردار پر کر سکتی تھی کرتی رہی۔ اس سے اپنی شادی کی تصاویر کسی ویب سائٹ پر ڈال دیں۔ خیال تھا اب کہ فارس اسے ضرور اپروچ کرے گا، مگر وہ اس کی کسی بھی بات پر کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا۔ ڈلیوری کے بعد وہ بچہ لے کر اس کے آفس گئی۔ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو وہ گھر پر گئی۔ گھر میں کوئی نہ تھا۔ جمیلہ داؤد کو فالج اٹیک ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسے 1 ماہ کے انتظار کے بعد ریان کی تصاویر جمیلہ داؤد تک بھجوا دیں۔ وہ برے حالات میں ہے۔ وہ بچے کے ساتھ شرازی ہاؤس آنا چاہتی تھی۔ ایک اور وار، ایک اور کوشش۔ کمزور ہدف جمیلہ داؤد ہی تھی۔ وہ ان کے احساسات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف بھی فارس واجدان ہی تھا، مضبوط چٹان کی طرح استدعا۔ جمیلہ داؤد کو اس کی پہنچ سے دور رکھے ہوئے گمان تھا اپنے پوتے کی تصاویر دیکھنے کے بعد وہ ضرور اس سے رابطہ کریں گی، مگر ان کی طرف سے خاموشی تھی۔ غالباً وہ فارس واجدان کے آگے بے بس ہو گئی تھیں۔ اس رات وہ گھر پہنچی تو اسے حیدر کو اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، پیسوں سے بھرا ہوا۔ اتنی حقیر رقم دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ کھدرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرد مہری کا تاثر لیے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے فارس واجدان کی اگلی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا صاحب کیا چاہتا ہے؟ میں لوگوں کو اس کی اصلیت نہ بتاؤں؟ صرف ایک ہی مطالبہ ہے، آج کے بعد آپ جمیلہ میم سے رابطے کی کوشش نہیں کریں گی۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور حماد کا بیٹا؟ فارس صاحب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ رقم بہت زیادہ تھی، انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، سودا منظور کر لیا۔ جمیلہ داؤد سے رابطہ کرنے میں ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب سب معاملات فارس واجدان کے ہاتھ میں تھے۔ اسے پیسے رکھ لیے، اپنے 2 ماہ کے بچے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر لندن چلی گئی اور بھول گئی اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وقفے وقفے سے اس کی ماں کی کال آ جاتی۔ وہ بچے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔
میں ریان کی دادی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ریان کا چچا آپ کی بات نہیں ہونے دے گا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ تمہارے بھائی بہت پریشان کر رہے ہیں ادینہ، تم ریان کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتی؟ میں یہاں مصروف ہوں، جاب کر رہی ہوں، بچہ نہیں سنبھال سکتی۔ وہ بار بار کال کرتی اور ان کا مطالبہ ایک ہی ہوتا، میں ریان کو اس کے دھدیال بھیجنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، بھیجنا چاہتی ہیں تو بھیج دیں، لیکن یاد رکھیں وہ اسے مار دے گا۔ اس سے اس قدر سخت جملہ کہا وہ اپنی جگہ دہل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے اپنے بھائی کی جان لے لی، بچے کو کیوں بخشے گا؟ کئی دنوں تک اس کی ماں عجیب شش و پنج میں مبتلا رہی۔ گھر کے حالات کچھ تنگ تھے، بچہ بیمار تھا، مجبوراً خرچے کے لیے رابطے کی کوشش کی۔ اپنا پیغام ایک ملازم کے ذریعے اس تک پہنچا دیا۔ جمعے کے شب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سیاہ گاڑی کھڑی تھی، کوئی شخص انہیں پیسے دینے آیا تھا۔ ماہانہ خرچہ ریان شرازی کے لیے اس کے چچا کی طرف سے تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، فوری شکریہ ادا کیا۔ پیسوں کا آنا ہی تھا کہ وہ گھر جو اپنی ماں پر اس لیے تنگ پڑ رہا تھا کہ وہ ادینہ کے بچے کو سنبھالے ہوئے تھی، ایک دم سے کشیدہ ہو گیا۔ بہوؤں کا رویہ اچھا ہو گیا، بیٹے مؤدب ہو گئے۔ اب اس سننے سے وجود کے لیے کسی کا دل تنگ نہ تھا۔ انہوں نے فون پر ادینہ سے دوبارہ کوئی شکایت نہ کی۔ ماں کے انتقال پر وہ پاکستان آئی اور ریان سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ اس کے بھائیوں نے بھی بچے کے حوالے سے کوئی دباؤ نہ ڈالا کہ خرچہ باقاعدگی سے مل رہا تھا، جس سے گھر والے اب اپنی شاہ خرچیوں پر اڑانے لگے تھے۔ گاڑی خرید لی، فرنیچر بدل لیا، ٹائلز لگوا لی، کاروبار شروع کر دیا گیا۔ بھائیوں کے حالات بدل گئے، مگر اس سے پلٹ کر ریان کی کوئی خبر نہ لی۔ اسے اب اپنے بچے سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، اور اب پورے 1 سال بعد وہ اپنی بھتیجی کی شادی پر بھائیوں کے گھر آئی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس گھر میں اس کی ملاقات جنت کمال سے ہو جائے گی۔ جنت کمال، فارس واجدان کی دوسری بیوی، وہ وہاں ریان سے ملنے آئی تھی۔ بیرونی دروازے سے اندر برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھے، اس کی نظر جیسے ہی ادینہ پر پڑی تھی وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہی تو ریان کی امی ہے، روبی نے بتایا، اور جنت کے حواسوں پر جیسے بجلی آ گری۔ ادینہ زبیر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، قدم اٹھاتی اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جنت کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے کوئی بھی جواب دیے بنا سرایت سے قدم اٹھاتی گھر سے نکل گئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیوں آئی تھی وہ یہاں؟ کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو مشتعل ہو کر روبی پر برس پڑی۔ وہ جی ریان سے ملنے آئی تھی۔ ادینہ اپنی جگہ تھم گئی، اسے اپنے اندر خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ کیا وہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے؟ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس اس کی اولاد کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کر لیا تو؟ ساری رات وہ بے چین رہی۔ صبح اٹھتے ہی اسے گھر والوں کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اسے ضروری کام سے کراچی جانا تھا۔ ریان کو فی الحال وہ ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، مگر واپسی پر وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی۔ اس کے بھائیوں کو اس کے فیصلے پر اعتراض ہوا، بچے کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے۔ ذرا سی بحث کے بعد بات ختم ہو گئی تھی۔ اس کی اولاد تھا وہ، اسے اپنے ساتھ رکھنے کا حق صرف اس کے پاس تھا۔ وہ کراچی چلی گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص جو اس سے شدید نفرت کرتا تھا اس کی اولاد کو کیسے رکھ سکتا تھا؟ ہو کیا رہا تھا؟ یہ کیسی چال تھی جو وہ چل رہا تھا؟ اس کے لیے صبر مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں اسلام آباد جانا چاہتی تھی۔ وہ ریان کو اپنے ساتھ رکھے گی، وہ ریان کو اپنے ساتھ لندن لے جائے گی۔ اس نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ جنت دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کشیدہ سا وی آئی پی روم ونگ، جس کی دیوار کی کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، تمام سہولیات سے میزن کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف وہی حصہ روشن تھا جہاں مسز شرازی کا آئی سی یو بیڈ رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں فارس کی تلاش میں مشرقی دیوار کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ آہستگی سے دروازہ بند کرتی وہ اس کے پاس ہی چلی آئی۔ لنچ باکس اور پرس اس نے میز پر رکھ دیا، شال اتار کر اس پر پھیلا دی۔ گردن ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی،
اس سے بے حد احتیاط سے سیدھا کرنا چاہی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جس طرح سے جھکی ہوئی تھی، گھبراہٹ کے عالم میں فوراً سے سیدھی ہو گئی۔ وہ آنکھیں مسلتا سیدھا ہو بیٹھا، بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجن کا شکار لگ رہی تھیں۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ 7 بجے اسے ریان کے ساتھ گھر بھجوا چکا تھا۔ کچھ کھا لو۔ وہ بیگ کھول رہی تھی، کور پیپر ہٹا کر برگر اس کے دانے ہاتھ میں تھما دیا، فرینچ فرائز باکس بھی کھول کر پیش کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھا رہا، پھر اس سے آہستگی سے بائٹ لیا تو اس سے بیگ سے کین کی بوتل نکالی، ڈھکن کھول کر میز پر رکھ دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں تکان اور فکر دیکھ سکتی تھی، شرمندگی، پچھتاوا، دکھ۔ اس کے چہرے پر ہر تحریر نظر آ رہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی تھی تو اضطراب ابھی بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ اس سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ مسز شرازی کے پاس کچھ دیر تک بیٹھی رہی، پھر وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ نیچے کینٹین سے کافی لے آؤں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے سر درد کی گولی تو نہیں چاہیے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کھڑکیوں کے پاس جا کھڑا ہوا، گویا مزید کسی سوال کی چاہت نہ تھی۔ وہ کچھ دیر تک انگلیاں مسلتی بیٹھی رہی، معافی، معذرت، دکھ اور پچھتاوے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ ریان کی چوٹ کیسی ہے؟ اس سے چونک کر سر اٹھایا۔ وارث پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر لمحے بھر کے تعجب میں آئی تھی۔ ہی از فائن، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا ہاتھ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر جانے سے پہلے اس کا چیک اپ ہوا تھا، ہاتھ پر بینڈیج لگی تھی، کافی خوف زدہ تھا اور بہت پریشان بھی کیا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے گھر میں بہت مشکل سے سلا کر آئی تھی۔ مدت نہ ہوتی تو وہ دوبارہ ہاسپٹل بھی نہ آ پاتی۔ اپنے سوال کا جواب لے کر وہ دوبارہ رخ موڑ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ ایک بار پھر دل چاہا اٹھ کر جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور بات کرے۔ معافی ہی تو ہے، مانگ لے۔ یہ جو دوری سی آ گئی ہے مٹ جائے گی اور یہ جو اجنبیت سی ہے ختم ہو جائے گی۔ وہ جیبوں سے ہاتھ نکالتا واپس آ گیا۔ اس سے ہمت مجمع کرتے کچھ کہنے کو سر اٹھایا مگر وہ کوٹ سے اپنی جیکٹ اور موبائل اٹھاتا اسی لمحے روم سے چلا گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ وارث واجدان ریان شرازی کو گھر میں لے آیا تھا مگر جو دراڑ ان کے بیچ آ چکی تھی اسے بھرنا اب اسے مشکل سا لگ رہا تھا۔ شاید یہ خوف ہی تھا جو اسے پرے دھکیل رہا تھا، یا وہ دکھ جو اسے دے چکی تھی۔ مسز شرازی کی اس حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ نچلا لب کاٹتے آنکھیں مسل ڈالیں، جانے کچھ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کی تو اب بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے حواس بیدار ہوئے تو انہوں نے جنت کو دیکھا۔ نیلگوں روشنی میں وہ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر نرم سی مسکراہٹ دیکھ سکتی تھیں۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مدھم آواز میں ان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے آہستگی سے سر کو جنبش دی تھی، آنکھیں کچھ بوجھل اور وجود بھاری تھا، نگاہیں فارس کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکی تھیں۔ جنت نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے، ان کا بیڈ سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کیا۔ فارس کہاں ہے؟ نحیف آواز میں بامشکل الفاظ ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ ساری طاقت جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی، نہ صدمہ کم تھا نہ جھٹکا کم تھا۔ کمزور دل پر وہ سچویشن بے حد بھاری پڑی تھی۔ باہر کیا ہے؟ جھک کر بے حد آہستگی سے کہا۔ جب سے انہیں روم میں شفٹ کیا گیا تھا وہ ان کے ساتھ ہی تھا۔ سائڈ ٹیبل پر نرس ان کا لنچ رکھ رہی تھی، پاس ہی بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں سوپ پلانے لگی، ساتھ میں بولتی بھی جا رہی تھی۔ زندگی کتنی حالی سی ہے، گھر کتنا ویران ہو گیا ہے، اس کا تو اب کہیں دل بھی نہیں لگتا۔ آپ گھر میں نہیں ہیں تو ہم بھی بے گھر ہو گئے ہیں۔ آنکھیں نم تھیں، مسکرانا چاہا، مسکرا نہ سکی۔ بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ فارس کا وجود آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا، اس کا غصہ، اشتعال۔ انہوں نے خشک لبوں کو تر کرتے آنکھیں مون لی تھیں۔ وہ سچویشن تصور میں بھی دل پر بھاری پڑنے لگی تھی۔ آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں، لنچ کے بعد اس نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھول کر مدحت اندر آئی تھی۔ اس سے چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر ابھرا، دوسرے پل حیرت اور پھر بے یقینی کا۔
یہ ریان ہے، ریان شرازی۔ جنت نہ بھی بتاتی تو وہ پہچان گئی تھیں، وہ ان کے حماد کا بیٹا تھا۔ ان کا دل ایک دم سے ڈوبنے لگا، بہتیار اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہیں سکتی تھیں۔ جنت نے ریان ان کے حوالے کر دیا۔ اس سے سفید شارٹس پر آسمانی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، دودھیا رنگت، بڑی بڑی آنکھیں تو ان کی جیسی تھیں۔ ان میں انہیں حماد کی شبیہ نظر آئی۔ اس کا ماتھا چوما، اس کی خوشبو کو اندر اتارا، رونے لگیں۔ آنٹی! جنت نے فکر مندی سے پکارا۔ ریان ان کے سینے پر سر رکھے بہت خاموش، پرسکون سا تھا۔ کون لایا ہے اسے؟ وہ کپکپاتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ فارس لایا ہے۔ سماعت پر لمحے بھر کے لیے یقین نہیں آیا، دکھ اور اذیت انگ انگ میں اتر گئی۔ آپ کے لیے لایا ہے۔ ریان ایک دم سے رونے لگا تو مدت اسے اٹھائے باہر چلی گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اب تاریکی بھی تھی، وہ تاریکی جو بہت اندر تک اتر رہی تھی۔ خوشی کا احساس ایک طرف، دل پر ایک بھاری بوجھ سا پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نرس آ گئی تھی۔ جنت ان کے پاس تب تک بیٹھی رہی جب تک وہ اپنی ادویات کے زیر اثر سو نہیں گئی تھیں۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں صرف فارس تھا۔ وہ ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انہیں دیکھتا ہوا، جانے کب سے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، منتظر سا۔ طبیعت میں پہلے سے کچھ بہتری تھی کہ اب وہ انگلیوں کو حرکت دے پا رہی تھیں۔ فارس کو اپنے ہاتھ پر ان کی گرفت پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اٹھ کر وہ بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی رہیں، جانے کن طوفانوں سے لڑ کر آیا تھا وہ۔ لبوں پر کپکپاہٹ سی ٹھہر گئی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں پر کہہ نہیں پا رہی تھیں۔ ممی! نفی میں سر ہلایا جیسے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ بہت بڑی قربانی مانگ لی میں نے تم سے۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا میں نے تمہیں۔ نفی میں سر ہلاتے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ سب کچھ لے لیں، سارے امتحان، ساری قربانیاں، لیکن چھوڑ کر مت جائے مجھے۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے کپکپائی۔ I am sorry بیٹا، I am really sorry۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اپنی بیماری سے نہیں لڑ سکتی؟ انہوں نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ I am sorry، پتہ نہیں کیا ہوا مجھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر یوں بولی جیسے بے حد شرمندہ ہوں۔ ان کی طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ انہوں نے اپنے بچوں کو پریشان کیوں کر دیا؟ وہ اب اسے دیکھ رہی تھیں، بہت غور سے، بہت دکھ اور کرب سے۔ بظاہر وہ ٹھیک لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھیں، پھر بھی ان کا دل وہموں میں گھرا ہوا تھا، انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ فارس! جی ممی؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں، بہت غور سے، سنجیدگی سے، فکر مندی سے۔ وہ جو اس کے اندر کی عقائدوں کو اکثر بھانپ لیا کرتی تھیں، آج ناکام ہو رہی تھیں۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ان کے لب ہلے۔ اس سے کچھ حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھا، پھر اس بات میں سر کو جنبش دی۔ انہیں یہ جواب نہیں چاہیے تھا۔ کیا بات ہے ممی؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ انہوں نے کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ سردی مائل مدھم سی روشنی میں ان کی آنکھوں میں آنسو نمایاں ہو رہے تھے، بہت سب سے پوچھ رہی تھیں، بہت کرب سے گزر رہی تھیں۔ ریان شرازی اس کے گھر میں تھا، اس کی نظروں میں تھا، وہ اس کے دکھ، اس کے کرب سے واقف تھی۔ اگر بہت مشکل ہو رہا ہو تو تم بتا سکتے ہو، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی تکلیف سے گزرے۔ بھاری دل سے بے بس ہو کر کہہ دیا۔ ان کی کپکپاتی انگلیوں کی گرفت بہت مضبوط ہونے لگی، وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ممی، مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ انہیں آنکھوں میں بھی نظر آئی، ہزاں میں ڈوبی ہوئی۔ کیسے؟ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جس بچے کا وہ نام تک نہیں سننا چاہتا تھا، اس بچے کو وہ گھر میں کیسے لا سکتا ہے؟ اس طرح اچانک کیا ہوا تھا؟ کیا وہ ان کی وجہ سے اس فیصلے پر مجبور ہوا ہے؟ کیا وہ ایک بار پھر کسی آزمائش سے گزر رہا ہے؟
اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ تم ریان کو لے آئے؟ ان کے لب ہلے، وہ جیسے اب سمجھا تھا انہیں کس بات کا خوف تھا، کس بات کی فکر لاحق تھی۔ وہ اپنے آپ میں جیسے اب تھما تھا، منظر ذہن میں ابھر آیا، اس رات کی تاریکی آنکھوں میں اتر آئی۔ جان گیا وہ کیا سوچ رہی تھیں، کیا پوچھ رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، احساسات بتانے کو نہ مناسب لفظ سے نہ کوئی بات ذہن میں آ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا شرازی خاندان میں کوئی اور فارس ہو۔ جمیلہ داؤد کی آنکھوں میں آنسو تھم گئے، اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ توقع نہیں تھی ایسا جواب ملے گا۔ جو وضاحت ہوگی وہ اتنی مختصر ہو کر بھی دل پر ثقیل ہو جائے گی۔ اس کا ماضی اب ان کے سامنے آ رہا تھا۔ آپ چاہتی تھیں میں اسے خود لے آؤں، میں اسے لے آیا ہوں۔ پلکوں کی باڑ پھلانگے آنسو ان کی گالوں پر پھسل گئے، لبوں میں جنبش ہوئی پر کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ آپ کا ہے، آپ کے پاس ہی رہے گا۔ مجھے معاف کر دے کہ میں آپ دونوں کے درمیان آ گیا۔ ان کا دل ایک دم سے بھاری ہوا۔ نہیں، تم درمیان میں نہیں آئے۔ نفی میں دوبارہ سر ہلایا۔ میں نے تمہیں چنا تھا، میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، میں تم دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں اور ریان کو ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ممی پلیز ایسا تو مت کہیں۔ تڑپ کر انہیں روکا۔ آپ مجھ سے موت کی کوئی بات نہیں کریں گی۔ واضح کر دیا، مگر وہ بہت حساس ہو رہی تھیں۔ ممی آپ پھر رو رہی ہیں؟ وہ فکر مند ہوا۔ ڈاکٹر نے آپ کو سٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو سنبھالا، گہری سانس لی، فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ الحمدللہ، کتنی بڑی خوشی مل گئی تھی انہیں، جو کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ ہو گیا تھا۔ آپ بس ٹھیک ہو جائے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے تاکید تھی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تم ابھی گھر لے چلو۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ کام تو ڈاکٹر کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر رہ گئی تھیں۔ اگلے دن جنت آئی تو ریان بھی ساتھ ہی تھا۔ وہ پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ ریان کو گود میں لیے اس کا منہ چومتی رہیں، باتیں کرتی رہیں۔ اس کے ہاتھ پر بینڈیج لگی تھی، تھوڑی پر بھی نشان نظر آ رہا تھا، پیشانی پر بھی۔ اس عمر کے بچوں کو ایسی چوٹیں تو نہیں لگتی۔ اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر رونے لگیں۔ دادی تھیں، دل جان گیا تھا، اس کا ننھیال میں خیال نہیں رکھا جاتا۔ جنت نے تسلی دی تھی کہ اب تو وہ گھر آ گیا ہے۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ فارس کا موبائل والیٹ وہیں رکھا تھا، مگر وہ خود وہاں نہیں تھا۔ وہ جب بھی ہاسپٹل آتی تھی وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا تھا۔ مسز شرازی سے باتیں کرتی ان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جانے لگی تو وہ اسے راہداری میں بیٹھا ہوا نظر آیا، کھڑکی کے پاس ہی، سینے پر بازو باندھے، بالکل خاموش۔ وہ آنکھوں میں اذاں کی نمی لیے کھڑی رہی، پھر آنسو صاف کرتی ریان کا ہاتھ تھامے جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ جمیلہ داؤد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھیں۔ جو دوست احباب ہاسپٹل ملنے نہیں آ سکے تھے وہ انہیں گھر پر ملنے آ رہے تھے۔ پھولوں کا ڈھیر تھا جو ان کے کمرے میں لگ چکا تھا۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں وہ دن بھر مصروف رہی۔ سب سے آخر میں مسز عثمان گئی تھیں، جن کے جانے کے بعد مسز شرازی اپنا پرہیزی کھانا کھانے کے بعد سو گئی تو وہ باہر آ گئی۔ اسے فارس کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے وہیں آ گئی۔ میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں خود کر لوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر اس سے کیبنٹ کھول کر برتن نکالے، مائکرو ویو میں پلاؤ گرم کیا، پلیٹ اٹھائے، عین سامنے شیشے کی دیوار کے پاس رکھ کے صوفے پر جا بیٹھا۔ وہاں سے سوئمنگ پول اور رگبی لان کا وسیع و عریض منظر نظر آتا تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ چائے پیو گے؟ کافی تردد کے بعد وہ کچھ ہمت مجتمع کرتی اس کے پاس دوبارہ آئی۔ اس سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پیشانی پر بال بے ترتیبی سی لیے ہوئے تھے، قدرتی نم آنکھوں میں سرخ ڈوریاں نظر آ رہی تھیں۔ خود بنا لوں گا۔ رخ موڑ کر کھانا کھانے لگا۔ جنت نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے بنا کر اپنی اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ گزشتہ کئی روز کا یہی معمول تھا۔ دونوں کے مابین اب کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ کرنا بھی چاہتی
تو فارس نظر انداز کر دیتا تھا۔ غلطی اس کی بھی تھی کہ اس سے ابھی تک اپنے رویے کی معافی نہیں مانگی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد راہداری میں ٹہلتی رہی، پھر کافی بنائی اور دروازے پر آہستہ سے دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی آفس ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی بھویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئی تھیں۔ مجھے کافی نہیں چاہیے۔ لیپ ٹاپ پر فارس کی انگلیاں تیزی سے متحرک رہیں۔ جنت نے مگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ چند لمحوں تک اس کے پاس کھڑی رہی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ نرمی سے پوچھا۔ جتنی دیر ہو چکی تھی اب مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں مصروف ہوں۔ سرد سا لہجہ۔ جنت کی ہمت ختم ہونے لگی۔ جو لفظ ترتیب دے رکھے تھے گم ہونے لگے، جو سوچ رکھا تھا وہ محو ہونے لگا۔ صرف 5 منٹ، منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سنی انسنی کیے اپنا کام کرتا رہا۔ پلیز فارس۔ کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے آفس چیئر کا رخ اس کی طرف گھمایا، سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر جنت کو پریشان کر گیا۔ ایسی سرد مہری تھی ان میں اور ایسا خالی پن تھا جیسے ان میں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کس لیے؟ اس کا لہجہ اجنبی سا تھا۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ بے حد شرمندہ تھی۔ کیا تم سے بھی غلطی ہوتی ہے؟ اس کا سرد لہجے میں پوچھا جانے والا سوال اس کے اعصاب پر بھاری پڑا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں مانتی ہوں میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا، میں تمہاری اجازت کے بغیر۔ میری اجازت کے بغیر تم میرے بھتیجے کو میرے ہی ظلم سے بچانے گئی تھی، اس میں یہ غلطی کہاں سے آ گئی؟ جنت کمال لاجواب ہو کر رہ گئی۔ فارس واجدان نے اس کے لیے ہر حجت تعلیل کا جواز ہی ختم کر دیا تھا۔ اس سے پلکیں جھپکا کر آنکھوں کی نمی کو دبایا۔ فارس! مجھے تمہارے وہاں جانے سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے تھا بھی تو اب نہیں ہے۔ یو مے لیو ناؤ۔ اس سے لیپ ٹاپ دوبارہ کھول لیا۔ جنت نے آنسو ضبط کیے۔ میں مانتی ہوں مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز کمزور ہو رہی تھی۔ میں تمہارے بھروسے کے لائق نہیں ہوں۔ جنت کو اپنا دل مٹھی میں جھکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسے نہیں کرو پلیز، میں اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہوں، مضطرب ہو کر کہا۔ جب غلطی تھی ہی نہیں تو تسلیم کیا کر رہی ہو؟ جنت کمال کچھ کہہ نہ سکی۔ میں صرف آنٹی کے لیے وہاں گئی۔ لب ہلے، ہمت ختم ہو رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کیا میں اب کوئی شکوہ یا اعتراض اٹھا رہا ہوں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اپنا کام کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی رہ گئی، پھر آہستگی سے قدم اٹھاتی اسٹڈی روم سے نکل گئی تھی۔ سارا دن مسز شیرازی سے ان کی دوست سے ملنے آتی رہیں۔ ان کا موبائل اس کے پاس تھا، کالز وہ اٹینڈ کر رہی تھی، ان کی صحتیابی کے تمام پیغامات بھی وہی لکھ رہی تھی۔ وہ فارس کی موجودگی میں اپنے آپ کو یہاں وہاں گم کر لینے کی جستجو بھی جاری تھی۔ رات جو بات ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ سختی، سرد مہری اور بیگانگی کا تاثر اس کی آنکھوں میں آنسو لا رہا تھا۔ کتنی ہمت کر کے وہ اس کے پاس گئی تھی اور اس سے 2 منٹوں میں ہی سب فنا کر دیا۔ ایسی بات کہہ دی جسے رد کرنے کو کچھ باقی ہی نہ رہا۔ اب وہ کیسے یقین دلائے کہ وہ اس کے لیے غیر اہم نہیں ہے؟ اس سے سوچا اور دماغ نے ایک لمبی سی چارج شیٹ دکھا دی۔ وہ اہم ہوتا تو وہ اس کی بات کو اہمیت دیتی، اس کی ناراضی سے ڈرتی، اس کا لحاظ کرتی، جھوٹ نہ بولتی، پلاننگ کر کے نہ جاتی۔ سارا دن وہ دکھی اور پریشان سی رہی۔ شام میں مسز شیرازی کے کمرے میں تھی جب وہ دستک دے کر داخل ہوا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ موبائل سامنے کرتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ ریان اس کی گود میں سر رکھے اپنا فیڈر پی رہا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ ہو رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ فارس کو بھی دیکھ لیتی۔ وہ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا، چہرے پر نرمی تھی، مسکراہٹ بھی۔ اسی دوران اس کے موبائل پر آئمہ کا میسج آ گیا۔ میں نے فارس بھائی کو سوری کا اتنا بڑا میسج لکھ کر بھیجا اور انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ ساتھ ہی روتے دھوتے ایموجی موصول ہوئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے جنت، بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ اسے چپکے سے اس کا واٹس ایپ کا کانٹیکٹ نمبر کھولا، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں وہ تو بلاک نہیں ہو گئی۔
اس سے بھی تو کل رات ہی بات کی تھی اس سے۔ سچ شکر کہ رینج روور کی ڈی پی نظر آ رہی تھی، دل کو سکون سا ملا۔ لاک ہو کر زیادہ دکھ ہونا تھا اسے۔ فارس بھائی کے ساتھ صلح ہو گئی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے تو تلوار اس کے سر سے بھی ہٹ جائے گی۔ ابھی تک تو نہیں، اس سے کچھ مایوسی سے جواب لکھا۔ تو انہیں مناؤ نا۔ کیسے مناؤں؟ وہ اب کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تم ان کے لیے کوئی گفٹ لو یا ڈنر ارینج کر لو۔ اس نے بڑی فکر مندی سے اسے مشورہ دیا۔ اگلے ہفتے وہ اپنے بھائی کے پاس صبح ہی جا رہی تھی اور چاہتی تھی اس سے پہلے ہی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ بھائی کو فی الحال تو کچھ نہیں پتا تھا، مگر فارس پر کیا بھروسہ، اس کے وہاں پہنچتے ہی فون کھڑکا دے۔ گفٹ؟ جنت کی آنکھیں چمکی۔ یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں آیا، مجھے کیا لینا چاہیے؟ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ آئمہ کا صدمے بھرا جواب آیا۔ گھڑی، پرفیوم یا پھر کف لنکس؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ڈیسائیڈ کر کے جلدی سے انہیں راضی کرو، آئمہ کہہ رہی تھی۔ تم تو جیسے اپنے فارس بھائی کو جانتی ہی نہیں ہو۔ جنت چڑ گئی۔ میں نہیں جانتی، تم تو جانتی تھی نا، پھر بھی انہیں ناراض کر دیا۔ جنت کے لب بھیج گئے۔ آئمہ سے بات کرنے کے بعد کچھ دیر تک سوچوں میں گھری وہیں بیٹھی رہی۔ ریان شیرازی اس کے پہلو میں بے خبر سو گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے آس پاس نہ کوئی شور تھا، نہ گرمی کی تپش۔ اس سے تو دودھ بھی سیر ہو کر پیا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہ تھی۔ اسے وہاں ڈانٹ بھی نہیں پڑ رہی تھی اور بچے اسے تنگ بھی نہیں کر رہے تھے اور اسے مار بھی نہیں رہے تھے، اور روبی ذرا سی دیر بعد اسے بھول کر اور بھاگتے ہوئے پاس بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ جنت اسے دیکھتی رہی۔ جتنے سکون سے ریان سو رہا تھا، وہ بھی اس لمحے اتنے ہی سکون سے سونا چاہتی تھی، مگر اس کا سکون اور آرام تو فارس فاشان کی ناراضی میں ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ ریان کو مسز شیرازی کے پاس سلا کر باہر آئی تو فارس اسٹڈی روم میں تھا۔ اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بار بار اس کی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا اجنبی سرد لہجہ دل میں خوف سا بٹھا رہا تھا۔ پتہ نہیں سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ وہ بے بسی سے بند دروازے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو بیڈ پر جنت کو نہ پا کر فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا۔ ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ یہ کہاں چلی گئی؟ تیزی سے اٹھ کر وہ باہر آ گیا۔ راہداری سنسان تھی، کچن لائٹس آف، نماز والے کمرے میں بھی کوئی نہ تھا۔ مسز شیرازی کے کمرے میں بھی وہ پریشانی کے عالم میں سرایت سے قدم اٹھاتا لائبریری تک گیا۔ ڈرائنگ روم، پھر عقبی دیوار کا شیشے کا دروازہ کھولتا دائیں طرف مڑا اور جھٹکے سے رک گیا۔ اسے سامنے ہی بیٹھی دکھائی دی، سوئمنگ پول کے عین سامنے، پول چیئرز پر بیٹھی، پلیٹ ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں چمچ لیے مزے سے بریانی کھا رہی تھی۔ کین پاس ہی رکھا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو تاثرات بدل گئے۔ جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا کچھ غصے سے، تو اسے لگا وہ بری پھنسی، کیا سوچے گا۔ روتی آنکھوں کے ساتھ اسٹڈی روم سے نکلی تھی اور اب اتنے مزے سے کھلی فضا میں کھانا کھا رہی تھی۔ میں سچ میں بہت دکھی ہوں، اپنے حلق سے بامشکل نوالہ اتارتے ہوئے تیزی سے بولی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے سوچا تھوڑا سا کھا لیتی ہوں، ورنہ میرا مطلب ہے سچ میں اس بات پر اداس ہو کہ تم ناراض ہو۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ دانت پیس کر پوچھا تو شرمندہ ہو گئی۔ اسے سرد نگاہوں سے گھورتا واپس پلٹ گیا۔ کچن میں تپ کر فریزر کھولا، ڈرا ہی دیا تھا اس نے تو۔ اب رات کے اس پہر لون میں کھانا کون کھاتا ہے بھلا؟ کیا تم میری فکر میں اٹھ کر آ گئے؟ بے حد قریب سے آواز گونجی۔ پانی پینے آیا ہوں۔ پانی تو کمرے میں بھی رکھا ہے۔ دانت پیس کر واٹر بوتل کا ڈھکن کھولا۔ مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے تھا۔ روم فریج میں بھی ٹھنڈا ہی رکھا ہے۔ وہ سب کر کے مڑا۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس سے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ بھلے سے تم سوئمنگ پول کا پانی پیو، میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ بہت سمجھداری اور سنجیدگی سے اپنے لہجے کو ڈھالتے ہوئے بولی کہ مزید کوئی بدمزگی نہ ہو، مگر اس کا آخری جملہ فارس کا پارا چڑھا گیا۔ یعنی میرا رات کو اٹھ کر پانی پینے کے لیے کچن میں آنا نارمل نہیں ہے؟ میں نے یہ کب کہا؟ تم یہی کہہ رہی ہو۔ اس سے پہلے نفی میں سر ہلا کر پھر فوراً سے اسبات پہ گردن ہلائی۔
نارمل بات ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ پلیٹ ہاتھ میں تھی، چمچہ منہ میں ڈالا، اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ کھاؤ گے؟ تم بس اپنی شکل گم کر لو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ اگر پاس کھڑی رہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ میرا دماغ اڑ جائے گا۔ تانے ہاتھ کو پیشانی تک لاتے فون آ کر جواب دیا۔ وہ بریانی کھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ اصل میں باہر صرف کھانا نہیں کھا رہی تھی، بیٹھ کر سوچ بھی رہی تھی کہ تمہارے ساتھ میری صلح اب کیسے ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے میں نے سوچا آنٹی سے بات کرنی چاہیے۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ اسے لحاف ہٹا کر بیڈ پر بیٹھتے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جنت کی حلق میں سچ مچ کچھ اٹک گیا، ڈر کر فوراً بات بدلی۔ ہاں ہاں بالکل، مجھے بھی یہی لگا کہ یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، آنٹی کو ٹینشن دینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ وہ لحاف تان کر لیٹ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ تمہیں تھوڑا سا وقت اور سپیس دینی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس سے جس طرح سے سلگ کر کہا تو اسے لگا اس بات پر وہ راضی ہو رہا ہے۔ ٹائم اور اسپیس چاہیے موصوف کو۔ لیکن پھر میں نے سوچا کتنا ٹائم اور اسپیس؟ ول یو پلیز لیٹ می سلیپ ناؤ؟ اس سے لحاف اٹھا کر غصے سے کہا تو جنت کی آنکھوں میں ہفکی دار آئی، بےعزتی جیسی فیلنگز تھیں۔ شور، آہستہ سے بولی۔ میں کون سا کہہ رہی تھی میرے ساتھ جاگو، خود ہی تو اٹھ کر آ گئے۔ میں تو لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑبڑا کر اٹھ گئی، کچھ قدم چل کر واپس پلٹ آئی۔ اس کے سرہانے بڑی مشکل سے جھکی۔ آر یو شور تمہیں ٹائم اور اسپیس چاہیے؟ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب میرا کوئی مائکہ بھی نہیں ہے جہاں میں کچھ دنوں کے لیے چلی جاؤں۔ بڑی بے چارگی سے کہہ کر سیدھی ہوئی۔ فارس کے لحاف میں بند آنکھیں کھل گئیں۔ مدت بانوں کے ساتھ اپنے دوسرے گھر شفٹ ہو جاؤں کچھ دنوں کے لیے؟ میرا مطلب ہے اگر تم چاہو تو۔ اس طرح تم مجھے بار بار نظر آتے ہو تو میرا بات کرنے کا دل چاہتا ہے اور تم غصے میں آ جاتے ہو۔ اس سے چہرے سے لحاف ہٹا دیا۔ اس کے تاثرات سے اسے ایک دم اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ اس گھر میں اس سے ناراض ہو کر ہی جانا تھا، ناراض کر کے تو نہیں۔ اب جو اگر اس سے کہہ دیا کہ ہاں چلی جاؤ تو پھر کیا کرے گی وہ؟ آئی تھنک مجھے ہی گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اٹھنے لگا تو وہ فوراً سے اسے منع کرنے لگی۔ نہیں نہیں، آئی ایم سوری، تم آرام کرو، میں کچھ نہیں کہوں گی، کچھ نہیں بولوں گی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ فوراً سے اسے کہتی باہر نکل گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ لب بھینچے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ اگلے دن اسے جیسے تیسے خود پر ضبط کیا، فارس سے مخاطب نہیں ہوئی۔ سارا دن وہ اداس رہی اور فارس آفس روم میں کیک، پیسٹریز اور جانے کیا کچھ منگوا کر کھاتا رہا۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سوئمنگ بھی کی، شام تک کہیں گھومنے بھی چلا گیا۔ وہ بہت صبر سے سب کچھ ملاحظہ کرتی رہی۔ کوئی بات نہیں جنت، دل دکھایا ہے تم نے اس کا، باہر توڑا ہے، ذرا سا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو سمجھاتی رہی۔ رات کا کھانا اسے ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے بیٹھ کر کھایا کہ موصوف نے گلحان سے پیزا بنوا لیا تھا اور اب لان میں اکیلے تناول فرما رہا تھا۔ وہ کئی بار ضبط کر کے دروازے تک گئی اور پھر زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے واپس پلٹ آئی۔ وقت اور اسپیس، گہری سانس لے کر دہرایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاتھ پھیلا کر خود سے کہا۔ فاصلہ بس ایک دن تک ہی رکھ سکی کہ اگلے دن صبح سویرے ہی اس کے جم پہنچ گئی۔ اینی پرابلم؟ وہ چیسٹ پریس مشین پر تھا اور اسے دیکھتے ہی ہینڈل چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ کیا ہمارے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ بہت بے چارگی بھرے دکھ سے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں ہفکی لیے اسے دیکھتا رہا۔ اب میں تم سے معافی مانگ تو رہی ہوں۔ سٹیپس اتر کر نیچے آ گئی۔ کیا میں نے کہا مجھے معافی کی ضرورت ہے یا میں تم سے ناراض ہوں؟ جنت کی بھنویں سکڑ گئیں۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی۔ کیا میں کوئی شکوہ کر رہا ہوں؟ جنت کچھ نہ کہہ سکی۔ اور اگر تمہیں اپنی کسی ڈیل یا وعدے کی پرواہ ہے تو فکر مت کرو، مجھے سب یاد ہے۔ جنت نے روحان سا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ اسے کیا سنا رہا تھا؟ کیسی ڈیل، کیسا وعدہ؟ ہمارے درمیان سب ٹھیک تو ہو گیا تھا۔ فارس سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کب ٹھیک ہوا تھا؟ وہ میری آخری غلطی سے پہلے، شرمندہ ہو کر بولی۔ اگر سب ٹھیک ہوتا تو کیا تم وہ حرکت کرتی جو تم نے کی؟ جنت اپنی جگہ تھم گئی۔
ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ وہ روحان سا ہو کر بولی۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ اس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ تو جس وجہ سے ناراض ہو اس وجہ پر آئی ایم ریئلی سوری۔ یو مے لیو ناؤ۔ اس سے کہہ دیا تحکم سے۔ وہ مجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کیا بنا؟ کچھ ہی دیر میں آئمہ کی کال آ گئی تھی۔ وہ دبئی میں تھی اور چونکہ ابھی تک بڑے بھائی نے پاس پرس نہیں کی تھی تو کچھ مطمئن لگ رہی تھی۔ اس سے موبائل کو ہٹا کر گھورا اور پھر کان سے لگایا۔ جنت تم؟ آئمہ میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے کچھ مت کہو۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ دوپہر میں اس نے دوبارہ کال کی۔ وہ پریشان سی لونج میں بیٹھی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو، مجھے بتاؤ وہ کس برانڈ کی ایکسیسریز استعمال کرتے ہیں؟ میری دوست کل پاکستان جا رہی ہے، میں اس کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ پیچھے سے کچھ شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ کسی مال میں تھی شاید۔ برانڈ تو میں نہیں بتا سکتی۔ آئمہ نے الیگزینڈر میکوین کے کفلنگز بھیجے۔ بس انسانی کھوپڑیاں تھیں جو اسے نظر آئیں۔ کون لیتا ہوگا یہ؟ اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ مسلمان پہنتے ہوں گے تو نماز تو نہیں ہوتی ہوگی۔ کچھ اور تصاویر کو بھی رد کر دیا۔ تم مجھ سے ٹھیک سے بتاؤ گی تو میں کوئی بہتر گفٹ لے سکوں گی نا؟ آئمہ تنگ آ گئی۔ مجھے کیا پتا، میں خود پہلی بار یہ خرید رہی ہوں۔ اس سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پاکستان کی کوئی چیز ہوتی تو مجھے سمجھ میں بھی آتی، اس کا تو سب کچھ باہر کا ہی ہے۔ نہ تمہیں کارٹریئر کی سمجھ آ رہی ہے نہ الیگزینڈر میکوین کی۔ تم فارس بھائی سے پوچھ لو، انہیں کس برانڈ کی پسند ہے تو وہی بتا دو، میں لے آؤں گی۔ اگر وہ میرے کسی سوال کا جواب دیتا تو کیا ہی بات تھی۔ ٹھنڈی ہوا بھر کا آہستگی سے دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ لائٹس آف تھیں۔ وہ سو رہا تھا۔ ایک سیکنڈ، سرگوشی میں کہتے ہوئے وارڈروب کا رخ کیا۔ کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے مگر سرد روشنی پھر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ سے وارڈروب سلائڈ کی، دراز کھولے۔ اس سے کفلنگز کا شاندار سا کلیکشن سامنے تھا۔ موبائل کی فلیش لائٹ آن کیے کچھ تصاویر کھینچ کر بھیجی۔ آئمہ کچھ دیر تک تو الجھتی رہی، پھر اسے چند ایک سمجھ آ گئی۔ ہاں یہ تو کارٹریئر ہی کی لگ رہی ہیں اور اس طرف ڈن ہل کی ہے، بھائی پہنتے ہیں اسے، اور یہ اومیگا ہے آئی گیس۔ یہ پتہ نہیں کس برانڈ کی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ چند ایک سیاہ رنگ کے باکس سے انہیں کھول کر دیکھا، برانڈ کا نام چیک کیا۔ گئی کمرے میں ہے اور فارس بھی سو رہا ہے۔ پہلے وہ محتاط ہو کر چیک کر رہی تھی، اب بے احتیاطی سے اٹک پٹک ہونے لگی تھی۔ مونٹ بلانک، اس سے نام پڑھ کر بتایا۔ مونٹ بلانک۔ عقب میں گمبھیر سی آواز میں کچھ سختی سے تصحیح کی گئی۔ ٹی اور سی سائلنٹ ہے۔ وہ ہاتھ میں موبائل دوسرے ہاتھ میں باکس لیے اپنی جگہ پتھر ہوئی، منہ بند کر کے آنکھیں میچ لیں۔ وہ لحاف ہٹاتا اٹھ گیا، لائٹس آن کر دی۔ کیا کر رہی ہو؟ گردن موڑ کر اپنی وارڈروب پر سرسری سی نگاہ دوڑائی۔ اب وہ بتا دیتی کیا کر رہی تھی تو سرپرائز کا تو یہیں بیڑا گرک ہو جانا تھا۔ تیزی سے باکس اندر رکھا، دراز بند کی، وارڈروب بند کر دی، پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے مڑی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی، تمہارے کفلنگز کافی اچھے ہیں نا تو اس لیے۔ مسکراہٹ۔ وہ بھن میں سکیڑے اسے دیکھتا رہا۔ میرے کفلنگز کا تم نے کیا کرنا ہے؟ اکھڑا ہوا لہجہ۔ کچھ نہیں، میں بھلا کیا کروں گی، یہ تو ایسے ہی بس، میں چلتی ہوں تم آرام کرو۔ کھسکنا چاہا تو وہ راستے میں استدعا ہو گیا۔ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا آرام کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے؟ لہجہ سخت تھا۔ ہاں بالکل کہا تھا، میں بس وہ غلطی سے، سوری۔ اپنی جان بچاتی دائیں طرف کھسک کر باہر نکل گئی۔ اوف، سانسیں بحال کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر آئمہ کو کال کی، اس سے تینوں برانڈ سے کفلنگز کی مختلف تصاویر بھیجی۔ اب وہ باغور دیکھتے ہوئے پسند کر رہی تھی۔ مونٹ بلانک کا اسے پسند آ گیا، ایک اومیگا کا لیا، سب ڈن کر کے مطمئن ہو گئی۔ شام تک آئمہ نے بتایا اس کی دوست کل کی فلائٹ سے واپس نہیں آ رہی تھی۔ یہ آج کل میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی، سوچا تھا کل ہی گفٹ دے کر بات کرے گی، مگر اب وہ شیشے کی دیوار کے سامنے دائیں سے بائیں
اور بائیں سے دائیں مارچ کرنے لگی۔ بہتر ہے وہ یہیں سے کچھ خرید لے، کوئی اچھا سا قلم یا پھر گھڑی۔ کل اسے ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جانا تھا، اس سے پرسوں کا پلان بنا لیا۔ فارس قریب سے گزر رہا تھا تو مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ ہیلو مسٹر شرازی، 5 منٹ ہوں گے آپ کے پاس؟ نہیں۔ صاف انکار۔ تحمل سے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ اس طرح منہ بنا کر رہنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دو، غصہ دکھا دو، تھوڑا سا لڑ جھگڑ لو، میں چپ چاپ سن لوں گی، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ تاکہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ کیوں ٹھیک ہو جائے؟ جنت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ فارس! ایک ہاتھ جیب میں ڈالے، دوسرا ہاتھ ریلنگ پر رکھے اسے گھورتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ مسز شرازی کی صحت بہتر ہوئی تو واشجان ہاؤس میں دعوت رکھ لی گئی تھی۔ گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دوست احباب اور کچھ رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس کی طرف سے سائرہ خالہ اور ابراہیم انکل بھی آئے تھے۔ کھانے کا انتظام وسیع لان میں کیا گیا۔ گول میزوں کے گرد ترتیب سے کرسیاں رکھی گئیں۔ ملازم مستعد سے اپنا کام سر انجام دیتے مہمانوں کا بہت اچھے سے استقبال کر رہے تھے۔ مہمانوں کی توجہ کا مرکز ریان بنا ہوا تھا۔ سب اس سے مل رہے تھے، اسے پیار کر رہے تھے۔ وہ اپنی دادی کی گود میں تھا اور اتنے سارے بچوں کی موجودگی میں نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بچوں کو دیکھ رہا تھا لیکن ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تھا، بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ چند ایک بار مسز شرازی نے اسے نیچے اتارا تھا مگر وہ رونے لگ گیا تھا۔ کیا وہ ڈر رہا ہے؟ جنت پریشان ہوئی۔ روبی نے بتایا تھا اور صاف منزل کے بچوں کی وجہ سے ہی اسے کئی بار چوٹیں آئی تھیں۔ مسز شرازی کے سینے پر سر رکھے وہ جس طرح سے کچھ پریشان سا سب کو دیکھ رہا تھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ حالانکہ سارا دن وہ کافی فریش رہا تھا۔ اسی دوران اپنے بھائی اور پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلتی زویا کی نظر اس پر پڑی اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر رک گئی۔ اس پر ایک دم سے انکشاف ہوا کہ وہ بہت چھوٹا سا بیبی ہے۔ اپنے سفید فراک میں بھاگتی ہوئی باز آ کھڑی ہوئی۔ مسز شرازی باتوں میں مصروف تھی۔ پہلے وہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی۔ بیبی! اسے وہ اچھا لگا۔ ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو ریان نے فوراً سے کھینچ لیا۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آئی تو ریان بھی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پھر اپنے ننھے سے پرس کی زپ کھول کر اس میں سے ٹافی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ بیبی یہ لو! پیاری سی آواز سے پچکارا۔ دائیں جانب سر جھکا کر محبت سے اسے دیکھتے قریب ہو کر اپنا ہاتھ مزید اوپر کیا۔ پھر خیال آیا کھول کر دینا چاہیے۔ کھول کر دیا تو مسز شرازی متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے لے کر ریان کے منہ میں دی۔ میٹھی سی نرم چیز سی اس سے چبا چبا کر کھا لی۔ پھر وہ بھاگ کر گئی اور اپنی ممی کے بیگ سے ایک چاکلیٹ اور چپس کا آدھا کھلا ہوا پیکٹ نکال لائی۔ مسز شرازی نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ریان کو نیچے اتار دیا۔ وہ ان کی گھٹنوں سے لگ کر کھڑا رہا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے چپس کے ٹکڑے اس کے منہ میں دے رہی تھی، بہت سنجیدگی اور بڑی ذمہ داری سے۔ بیبی یہ بھی لو! ریان اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے منہ میں جو ڈال رہی تھی وہ کھا رہا تھا۔ جنت کو وہ منظر بہت پیارا لگا۔ مسز عثمان کی باتیں سنتی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کیوٹ سا انٹریکشن کچھ ہی دیر میں خطرناک موڑ لینے والا تھا کہ جب مہمانوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا تو زویا نے ایک الگ ہی قسم کا مطالبہ رکھ دیا۔ اس کے پاس آ گئی تھی۔ جنہ بابی، میں بیبی کو اپنے گھر لے جاؤں؟ وہ تھکاوٹ کا شکار سارے انتظام کو دیکھ رہی تھی، رک گئی، آنکھیں پھیلا کر زویا کو دیکھا۔ کچھ حیرت سے اسے ریان چاہیے تھا، ایسے نہیں کہ کھیلنے کے لیے یا دوستی کے لیے چاہیے تھا، اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی۔ زویا، وہ بہت چھوٹا ہے، آپ اسے گھر کیسے لے جائیں گی؟ میں اس کا خیال رکھوں گی، کھانا بھی دوں گی، بہت ساری چاکلیٹ دوں گی، بسکٹس دوں گی۔ جنت کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے، بہت روئے گا، میں اسے چپ کروا لوں گی۔ وہ پر اعتماد تھی۔ آپ روز یہاں آ جایا کریں، ریان کے ساتھ یہاں کھیلنا، چاکلیٹ اور بسکٹ بھی دینا۔ دلیل سے سمجھانا چاہا
مگر زویا کو اور کوئی حل قبول نہیں تھا۔ ضد باندھ لی، رونے لگی، اپنی مما کو کھانا بھی کھانے نہیں دے رہی تھی۔ اسے جو بچہ پسند آتا ہے کہتی ہے ممی گھر لے چلیں۔ وہ ہنس کر بتانے لگی۔ جنت کی کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو کہہ دیا ریان فارس کا ہے۔ زویا فارس سے بہت ڈرتی تھی، کوئی امید تھی کہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے گی، مگر وہ چوسی اپنی سفید فراک میں گھومتی فارس کے پاس پہنچ گئی۔ فارس انکل، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا تو بات ادھوری چھوڑتا اس کی طرف مڑا۔ چنا بھابھی نے کہا بیبی آپ کا ہے۔ پہلے تو اسے سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ والا بیبی آپ کا ہے؟ تصدیق کے لیے دور اشارہ کیا مسز شرازی کی طرف۔ فارس کی بھنویں سکڑ گئی۔ میں بیبی کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں؟ اب وہ بڑی سنجیدگی سے اجازت چاہ رہی تھی۔ ایک تو اس کی جنا بھابھی، اسے دانت پیس کر جنت کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھی نچلا لب دانتوں میں دبائے جمیلہ داؤد کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب اور ناراضی، کیا سوچے گا؟ بچی کو سکھا کر بھیج دیا کہ بیبی اس کا ہے، اب اسے کون پوری بات سمجھائے؟ آپ اسے مجھے دے دو، میں کھیلوں گی، میں بہت خیال رکھوں گی۔ وہ اب سے ڈر بھی رہی تھی، جھجک بھی رہی تھی اور مطالبہ بھی کر رہی تھی۔ اس کے والد صاحب وہیں بیٹھے تھے۔ چلو فارس جلدی سے میری بیٹی کا رشتہ مانگو اور بس آپ کے دونوں بچوں کے رشتے اسی گھر میں ہوں گے۔ اس سے جس طرح سے تپ کر پوچھا، عبید بھائی کا کہکا سا بلند ہوا، وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ جنت نے زید کو بھیج کر زویا کو مشکل سے وہاں سے ہٹا دیا۔ کھانا لگ چکا تھا، وہ اب تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ کوکے ملازم موجود تھے مگر پھر بھی اسے نگرانی کرنی پڑ رہی تھی۔ مہمان کھانا کھانے لگے تو وہ سائرہ خالہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پاؤں دکھ رہے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے کمر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ مہمانوں میں بیٹھنا بھی ضروری تھا، اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی، حالانکہ مسز شرازی نے کہا تھا وہ کچھ دیر آرام کر لے، مگر اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ سائرہ خالہ اس سے بات کر رہی تھی، ان کے علم میں نہیں تھا کہ فارس کا بھتیجا بھی ہے، اپنے ننیھال میں تھا۔ اس سے بتایا تو اب یہی رہے گا؟ اس کی نگاہیں بھٹکتی ہوئی فارس تک گئیں۔ جی انشاءاللہ یہی رہے گا، اس سے کہا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر چپ ہو گئی۔ وہاں سب کیسے ہیں؟ آہستہ سے پوچھا۔ سب سے مراد اس کی بہنیں تھیں۔ سب ٹھیک ہے، ہانیہ کی ماشاءاللہ سے بیٹی ہوئی ہے، پچھلے ہفتے سب اس کی طرف تھے۔ وہ ذرا سا مسکرائی لیکن آنکھوں کی نمی کو نہ دبا سکی، نہ کوئی لفظ ادا کر سکی، نہ جذبات کے اظہار کے لیے کچھ کہہ سکی۔ وہاں سب اکٹھے تھے اور وہ نہیں تھی۔ غم، خوشی، دعوت یا ملاقات، کوئی تعلق ہی اس سے نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کی خوشی میں بھی ان میں سے کوئی نہ پہلے شامل ہوا تھا نہ اب ہو سکتا تھا۔ اس کے بچے کی 6 خالائیں تھیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کی پیدائش پر نہیں ہوگی۔ گہری سانس لے کر اس سے خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ ان معاملات سے نکل چکی ہے، اس سے خود کو سمجھایا، وہ آگے بڑھ چکی ہے، بار بار دہرایا۔ اب وہ کھانا کھا رہی تھی، سائرہ خالہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بہنوں کے سوا اس سے کبھی بھی خاندان کے کسی دوسرے فرد کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ ماہین، برخان، اپنے تایا کی فیملی کے بارے میں بھی نہیں۔ ان کی آنکھیں سوچ میں ڈوب رہی تھیں۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھیں کچھ ایسی باتیں جو تاحال اس کے علم میں نہیں تھیں، مگر پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ جن کا ذکر تکلیف سے دوچار کرتے وہ ذکر بہتر ہے کیا ہی نہ جائے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، ملازم سلاد، رائتہ اور مختلف ڈشز سرو کرتے نظر آ رہے تھے۔ پانی کی بوتل پکڑے مسز شرازی کے پاس بیٹھ گئی۔ ریان ان کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ زویا اپنی مما کے پاس بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ریان کو بھول گئی تھی۔ جنت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اطراف میں چہل پہل اور رونق سی نظر آ رہی تھی۔ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے تکلیف کو چھپاتے ہوئے اس سے پوزیشن بدلنے کی کوشش کی۔ تم جاؤ اب، تھوڑا آرام کر لو، مسز شرازی نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھا،
مسز شرازی دوست سے باتیں کرنے لگی، پانی کے چند گھونٹ لیے اور تبھی اسے فارس اندر جاتے ہوئے دکھائی دیا تو معذرت کرتی فوراً سے اٹھ کر اس کے پیچھے صدر دروازہ عبور کرتی راہداری میں چلی گئی۔ وہ فون کال اٹینڈ کر رہا تھا، منتظر سی کھڑی رہی، اس کا برٹش لہجہ دماغ گھما رہا تھا۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئیں، کچھ نہیں آئیں۔ گفتگو کاروباری نہیں تھی، کسی راہب کا ذکر ہو رہا تھا جس سے غالباً فارس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے جو ہی مڑا تو نظر جنت پر پڑی، وہ الرٹ ہو گئی۔ فرمائیے۔ کال ڈسکنیکٹ کرتا اس کی طرف مڑا۔ ایک تو اتنا فارمل اور اجنبی سا رویہ ہوتا تھا اس کا کہ بس۔ آہستہ سے مسکرائی۔ میں نے سوچا پوچھ لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کچھ چاہیے ہوگا تو خود لے لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سرد لہجے میں جواب دیتا رخ بدل گیا۔ نگاہیں موبائل اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کیوں فکر نہ کروں؟ آخر کو تم میرے شوہر ہو، جتا کر کہتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنے دنوں تک ہوں۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ کتنے دنوں تک سے کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے ہو؟ کسی نے خلا کے لیے کورٹ بھی جانا تھا۔ اس سے یاد دلایا۔ اچھا؟ وہ انجان بن گئی۔ اور جس کے خلاف جانا تھا وہ کوئی وحشی، ظالم اور درندہ تھا۔ سکرولنگ کرتے کچھ اوکے کر کے سینڈ کر دیا۔ صرف ظالم، جنت نے فوراً سے ٹوک دیا۔ میں نے وحشی درندہ تمہیں کبھی نہیں سمجھا۔ ہاں، یہ ضرور سوچتی تھی کہ کتنا کھڑوس ہے، ضدی اور بدتمیز ہے، اور کتنا مغرور ہے یہ، بات بھی نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، اور دیکھو میری چائے پی گیا، بھوکا کہیں کا۔ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ سبحان کو بریک لگی کہ مٹھیاں بند کرتے ہوئے فارس سے جس طرح سے لب بھینچ کر سر اٹھایا تھا تو اسے لگا اب اس کی خیر نہیں۔ یہ تو میں پرانی باتیں کر رہی ہوں جو میں پہلے سوچتی تھی، تب تو میں بہت ہی پاگل تھی۔ فوراً اعتراف کیا، بڑی ہی معصوم سی مسکراہٹ دکھائی جس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور رہ کیا گیا ہے؟ فارس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تم رہ گئے ہو، باقی تو جو کچھ بھی سمجھتی تھی وہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا، وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سر جھٹک کر رخ بدل گیا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ بہت ہی نرمی اور پیار سے پوچھتے ہوئے اپنی گردن کو دائیں طرف جھکایا۔ بہت لمبے عرصے تک۔ جواب فوراً مل گیا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، سر اٹھا کر اسے باغور دیکھا۔ میں نے پہلی بار غور کیا ہے، تم ناراض ہو کر زیادہ اچھے لگتے ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹائی نوٹ درست کی۔ تم بھی بہتر لگو گی اگر مجھ سے دور ہوگی تو۔ تحمل سے وارننگ دی۔ پھر میں بری ہی ٹھیک ہوں۔ خوشی خوشی اس کا بازو پکڑ کر دانا گال کندھے سے لگا لیا۔ فارس کا موبائل بج اٹھا۔ کسی جیمز اینڈرسن کی کال تھی۔ اس سے بازو چھوڑ دیا۔ وہ کال ریسیو کرتا گیلری میں جا کھڑا ہوا۔ جنت گہری سانس لیتی صوفے پر جا بیٹھی، گردن کو پیچھے کیے پنکھے کو گھورنے لگی۔ پتہ نہیں اس کی ناراضی کب ختم ہوگی۔ نگاہیں گیلری تک گئیں۔ وہ فون کان سے لگائے بات کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کتنے دنوں بعد وہ اس طرح مسکرا رہا تھا۔ اس سے نگاہ ہٹا لی جیسے نظر لگ جانے کا خدشہ ہو، پھر دوپٹہ درست کرتی باہر چلی گئی۔